हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कल जब मशाल खान केस का फ़ैसला आया था और तकरीबन 31 लोगों को सज़ा सुनाई गई, जिसमें एक को फांसी, 5 को उम्र कैद और 25 लोगों को जो है 4 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, तो कुछ हद तक एक इत्मीनान की लहर दौड़ी थी। मगर जब जिनको रिहा किया गया 26 लोग, वो जब पहुँचे वापस मर्दान, तो उनका जहाँ इस्तकबाल जिस तरह मजहबी जमातों ने किया वो भी हमने देखा। अब ताज़ा खबर ये आई है कि कल जुमे के बाद वहाँ पर एहतजाज कर रही हैं तमाम मजहबी जमातें ख़त्म नबूवत मर्दान के बैनर के तले, और जिसमें जिनको मशाल के कत्ल में सज़ा हुई है उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा। इन जमातों में जमात इस्लामी, जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान और मौलाना समीउल हक की जमात जमीयत उलमाए इस्लाम सीन की हिमायत भी हासिल है। और जैसे हमने वीडियोस देखी थी, मुत्तहिदा दीनी महाज का भी उसे नाम दिया गया है, और कल जुमे की नमाज के बाद ये एहतजाज शुरू होगा। अब देखना ये कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इससे कैसे निमटती है, क्या उनकी प्लानिंग है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा था कि कम अज़ कम एक वर्डिक्ट आया है तो शायद कुछ सुकून आ जाएगा। चंद घंटे ऐसा लगा, चंद घंटे ऐसे लगा, लेकिन ये हमारी किस्मत नहीं है। कल रात डॉन की जो रिपोर्ट है उसमें कल रात का हमें जाहिर है कि रियल टाइम में तो स्टोरी मिलने से रही, अब खुल के आ रही है हुआ क्या। रिपोर्ट के मुताबिक कल रात इंटरचेंज पे इस्तकबालिया हुजूम था, उसने रिहा होने वालों का वालिहाना इस्तकबाल किया, उन्हें हार पहनाए। जमात इस्लामी और JUIF के कारकुनान भी वहाँ मौजूद थे। एक शख्स था रिहा होने वाला एजाज जी, उसको मजमे ने कंधों पे उठा लिया और उसने मजमे से खिताब किया मुख्तसर, और उसमें लुब्बे-लुबाब ये था कि किसी ने भी अगर तौहीन रिसालत की या ख़त्म नबूवत के अक़ीदे की मुखालफत की तो उसे भी मिशाल जैसे अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। ये बरी होने वाले तसव्वुरात थे। अच्छा, JUIF के जो सूबाई सेक्रेटरी जनरल और साबिक़ MNA हैं शुजाउल मुल्क, उनसे डॉन की नुमाइंदगी गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने बताया कि कल की रैली से रिहा होने वाले भी खिताब करेंगे। 4-26 हाँ, रिहा होने वाले भी मिशाल को गुस्ताख़ रसूल समझते हैं। बिल्कुल। गिरफ्तार शुदगान से बकौल शुजाउल मुल्क तशद्दुद के ज़रिए बयानात दिलवाए गए। अदालत भले रिसालत के एक परवाने यानी इमरान अली को सज़ाए मौत दे भी दे, मगर यहाँ तो हज़ारों इमरान अली मौजूद हैं। हम चैन से नहीं बैठेंगे और सज़ाओं को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और अगर हुकूमत ने मिशाल केस में बरी होने वालों के ख़िलाफ़ अपील दायर की तो फिर मुल्कगीर एहतजाज होगा और इस बारे में हतमी फ़ैसला कल की रैली में किया जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया जमीयत उलमाए इस्लाम फे। अब बात करते हैं जमात इस्लामी की। बिल्कुल, ज़ाहिर है वो उन्होंने भी देखा कि फ़ज़ा बनी हुई है तो हम भी कोई ना कोई वो करें। अब वो डायरेक्ट नहीं आए तो उनके जमात इस्लामी के जो ज़िला मर्दान के अमीर हैं डॉक्टर अताउर रहमान, उन्होंने डॉन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि उनकी जमात एक आइनी और मजहबी जमात है और वो पाकिस्तान में शरिया कानून का निफाज चाहते हैं, तो लिहाजा वो मुजाहिरे में शरीक होंगे। अब हमारा आइन मेरे ख्याल में उसके शुरू में लिखा हुआ है, आइन वाइन के तो मसला ही कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही क्या हो गया। मिशाल केस और शरिया कानून का निफाज दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन जाहिर है कि ये तो हर एक चीज़ जोड़ देते हैं और ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गुनहगार है या बेगुनाह है। ये लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हकीकत क्या है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे पहले कि मज़ीद बात करें, आप बात कर रहे थे ना जो लोग रिहा हुए और एक आपने बताया भी कि वो क्या कह रहे हैं, एक क्लिप भी है अजमल मेयार की। अजमल मेयार कौन है? ये भी वो उन लोगों में से हैं जो मैं अर्ज करता हूँ, आप अर्ज करें। पहले आप वो पहले जरा वीडियो चला दें और फिर बात करते हैं। زبردست خوشاله پدیو ما چې مونږ ټول 57 په یو ځای راغلی یو. راځي به ان شاء الله. خو چونکې تاسو ته پته ده چې زمونږ د عمل غلام دی، ښکاره خبرې به کوم. غلام ملک دی او دغه شان چې د مردان دا څنګه را DPO دی، د غل بچي ما بیګم خپلو ملګرو ته وي چې الله پاک زمونږ نه یو داسې کار اخیستی دی چې هغې ته د دنیا خلک پسخېږي، د دنیا خلک هغې ته پسخېږي. تاسو به یې بلکل همت نه پرېږدئ.
ایک بات میں تھوڑا سا خلاصہ بھی بتا دیتا ہوں. مجھے خوشی تب ہوتی جب میرے تمام ساتھی بھی یہاں میرے ساتھ ہوتے. پاکستان ایک غلام ملک ہے اور مردان کا ڈی پی او ایک چور ہے. میرے ساتھیوں کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم سے اللہ نے وہ کام کرایا جس کو کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ ترستے ہیں. وہ کام کیا ہے؟ جی ایک بے گناہ کا قتل. بے دردی سے قتل میرے نزدیک ہے, ان کے نزدیک تو ہو جو نہ ہو اپنی جگہ. اور یہ کل قاتلوں کی رہائی کے لیے مظاہرہ کریں گے. جمعے کے روز جب امت المسلمین اجتماعی دعا کرتی ہے کہ دنیا میں امن و امان ہو اور ہر ایک بندے نفرتیں ختم ہو, جمعے کے روز یہ منافق یہ کام کریں گے. اکثر میں سوچتا ہوں, کیونکہ فارغ انسان کو سوچتا ہی رہتا ہوں نا یار, کہ اگر کینسر کو کسی انسانی روپ دیا جائے تو وہ کیسے لگے گا. میرا خیال ہے اس سوال کا جواب مل گیا ہے مجھے. اچھا, وہ آپ نے تو بتایا کہ اس نے کہ یہ اعزاز اس کا نام ہے, اس نے صرف یہ کہا کہ توہین مذہب کرنے والے یا ختم نبوت کے خلاف بولنے والے کا انجام مشال خان جیسا ہوگا. آپ کہا, اور اس نے یہ وہ ہے جس کو رہا کیا گیا. یہ وہ ہے جس کو رہا کیا. بالکل. اچھا, یہ جو اجمل بیار صاحب ہے, ان کا میں تھوڑا سا کہ ایف آئی اے کے جو صاحب شامل تھے جی آئی ٹی میں, مشال کی جی آئی ٹی میں, انہوں نے رپورٹ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ مردان کے ناظم حمایت اللہ میار نے دباؤ ڈالا کہ اجمل میار کا نام جی آئی ٹی سے خارج کیا جائے. جو مشال کے والد ہیں اقبال لالا, ان کے بقول حمایت اللہ میار نے گواہوں پہ براہ راست دباؤ ڈالا. جی آئی ٹی کی جو اپنی رپورٹ ہے اس میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ پروفیسر ادریس, ضیاء اللہ ہمدرد اور پروفیسر فاروق نے سیکیورٹی حکام اور پولیس کو بروقت اطلاع دینے کی بجائے معاملات دبانے میں غیر ضروری طور پہ وقت ضائع کیا. اس دوران 33 افراد کو دیگر طلباء کو مشتعل کرنے کا موقع مل گیا. ان 33 میں اجمل میار کا نام بھی مشتعل کرنے والوں میں شامل ہے. یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ. جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے. یہ آپ نہیں کہہ رہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اور کوئی نہیں کہہ رہا, اقبال لالا بھی نہیں کہہ رہا. یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کا حصہ ہے. ابھی حمایت اللہ میار کی ایک اور میں آپ کو خبر سنا دیتا ہوں. کچھ روز پہلے وہ کسی ہسپتال میں بھی گھس گئے گارڈ سمیت, اور ڈاکٹرز کو بھی چاٹ مار. I mean ایک کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی تو ہوتا ہے نا بندے کا, بدماشی کی بھی تو انتہا ہوتی ہے نا یار. ایک جمعیت علماء فقہ کے جن رہنما کا آپ نے ذکر کیا, شجاع الملک, انہوں نے کہا کہ جی بے شک یہ جو عدالت نے عمران علی جس کو سزائے موت ہوئی ہے, جی وہ میں عرض کر چکا ہوں نا کہ وہ, تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی ہزاروں اور عمران ہیں, بالکل وہی سڑکوں پر آ جائیں گے. تو یہ سچویشن ہے. اچھا, اب بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. ہاں, I mean اگر ہم کوشش کریں سوچنے کا کہ بہت لوگ رہا ہوتے ہیں, آپ کو ان کی اتنی کیوں فکر ہے, تو 2-3 وجوہات ذہن میں آتے ہیں. ون بائی ون ان کو اگر ہم کور کر لیں. ایک تو کہ چلو آپ کے پارٹی کے بندے ہیں, آپ کے پارٹی کے بندے رہا ہوئے ہیں, ظاہر ہے آپ ہار پہنائیں گے, آپ پھول برسائیں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دوسری ایک اور بھی پوائنٹ آف ویو ہے. یہ جو ساری جماعتیں ہیں یہ ہیں مینلی دیوبندی. بلاسفمی کارڈ آج کل کس کے ہاتھ میں ہے؟ بریلوی. ختم نبوت کارڈ آج کل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور یہ کوئی معمولی کارڈ نہیں ہے سر, یہ اکا ہے, وہ بھی رنگ کا. جو کوئی بھی آپ بازی سامنے رکھ دے, ایک رنگ کی دکی بھی نا اس کو کاٹ دے گی. اٹ از اے ٹرمپ کارڈ. تو جب دیگ حلوے کی ایک ہی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو اپوزٹ جماعت ہے وہ تو دونوں ہاتھوں سے حلوہ نکال رہی ہے نا, کھا رہی ہے, موٹی ہوتی جا رہی ہے, تو آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں گے. دس از پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 3 کیا ہے؟ یہ کیا ووٹرز کے لیے تو نہیں ہے نا, کچھ حد تک بالکل الیکشنز بھی آ رہے ہیں, آپ کو کوئی نہ کوئی ایشو تو چاہیے, اور تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں نا. آپ نے زندگی بھر کوئی ایک اچھا کام کیا ہی نہیں ہے ان ساری پارٹیوں نے ملا کے ایک دفعہ بھی. تم یہ بات کرتے ہو کہ جب مشال کے اوپر قومی اسمبلی میں کنڈیمنیشن کی ریزولوشن پیش ہوئی تھی, ساتھ ہی یہ بات کسی نے صرف وہ کہی تھی کہ یار یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر غلط استعمال ہوتا ہے توہین مذہب قانون کا تو اس کی بھی سزا تجویز کر دے. اچھا, اس وقت انہیں مان لیا. بعد میں
جب سیریس یہ بات ہوئی تو دونوں جماعتیں JUIF اور جماعت اسلامی نے کہا نہیں ہم اس کا پارٹ نہیں ہیں اور اس کو بالکل ہاتھ نہ لگائیں اور بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک ہی دیگ ہے نا سر، سب کا بینیفٹ ہے، سب کا بینیفٹ یہی ہے. لیکن یہ جو ہے یہ آگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آگ پورے ملک میں پھیلے گی. وسط صاحب نے بات کی ٹروجن ہارس. اچھا ہاں ٹروجن ہارس نہیں ہے، کینسر سیل ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ چلیں JUIF کا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس کا ایک پولیٹیکل بلوچستان میں اور KP میں ایک ہولڈ ہے، ٹھیک ہے، اور PTI کے مخالف بھی ہیں جو حکومت ہے. جماعت اسلامی وہ اس ایشو کو ہوا دے یا نہ دے، بیان دے یا نہ دے، اس کے 750 ووٹ وہی نہ زیادہ رہے ہوں گے نہ کم ہوں گے، لیکن ان کو ایک آس ہے کہ جی اگر کوئی ایک میلہ چل رہا ہے تو اس میں ہم بھی ساتھ چلیں گے. جبکہ کل میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا، لبیک کا کوئی تھا سپورٹر، اس نے کہا کہ جماعت کتنی بھی کوشش کر لے یہ نہیں کر، لبیک جو ہے اس کے ساتھ جتنے جو ہیں وہ محبان رسول ہیں وہ جماعت کی کوششوں کا ناکام بنا تھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک آدمی جو ہے لبیک کا سپورٹ. یہ کوہلی تیرے سے نہیں ہوگی چیز، لیکن تیرے سے نہیں ہوگی چیز. مجھے جو ہے آپ نے جیسے بات کی نا کہ بھئی دیکھ کا یا وہ لوگوں کے اگر جذبات سے بھی کھیل رہے ہیں تو یہ اس کا فائدہ کیا ہوگا مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آپ کے خیال میں اگر فائدہ نہیں ہوگا تو ان کو نقصان بھی نہیں. ووٹر تو اٹریکٹ نہیں ہوگا نا. آپ یہ آگ اس امید پہ لگا رہے نا، لیکن وہ آگ تو آپ کو وہ موب چاہیے بھائی، آپ کی پاور ہی وہ موب ہے. اچھا میں اس لیے کسی اور جماعت کا نام نہیں لے رہا، جماعت اسلامی کا کیوں نام لے رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ واحد مذہبی جماعت ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ مڈل کلاس کی ماڈریشن کو ریپریزنٹ کرتی ہے. اب یہ بھی جہاں پہ دیکھی توا پرات وہیں بتا دی ساری رات پہ اگر چل پڑی ہے تو باقی تو سب ٹھیک. اچھا کافی ٹائم سے چلی پڑی ہے سر. ہاں آپ کو منور حسن یاد ہوگا، حکیم اللہ محسود کیا ہے، شہید ہے. دیکھو تو سر وہ کیا، متحدہ مجلس عمل بھی بنائی تھی نا، جیسے وسط یہ بات کرے تمام فرقوں کے جو ہے لیڈران جمع ہوئے تھے اور انہوں نے پلیج کیا تھا کہ ہاں یار یہ بھی فرقہ واریت بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی ہم نے ٹائم دیکھا، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی نا، ہے نا، دکھانے کے بھیڑیا تو میں کہے کہ میں گوشت کھانا چھوڑ دوں گا، آپ اس کی بات مانیں گے؟ نہیں بات یہ نہیں ہے نا. یہ ایک نئی جو ہے، یہ ایک نئی ویو آف جو ہے ایکسٹریمزم ہے. جیسے تم نے کہ بیسیکلی غداری 2.0 ہے نا، کہ آپ یہ نیا نعرہ ہے، کیچی نعرہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اس کو، اور کر رہے ہیں نا. سر ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. ہم بات کریں مشال خان کیس اور اس کے بعد جو اب احتجاج ہونے جا رہا ہے مذہبی جماعتوں کی جانب سے. کچھ اپڈیٹ یہ بھی کر دیں کہ مشال خان کے کیس میں جو لوگ رہا ہوئے ہیں اس کے خلاف کل خیبر پختونخوا حکومت اور مشال کے جو والد صاحب ہیں اقبال، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم اس کے خلاف جائیں گے. آج ان کے لائر سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پوائنٹ ہم جو لے رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف وہ یہی ہے کہ جن کو رہا کیا گیا ہے یہ بھی اسی ہجوم کا حصہ تھے، اور اگر یہ ویڈیوز میں بے شک نظر نہیں آ رہے کیونکہ عدالت نے جو اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ بھئی وہ ویڈیو میں نظر نہیں آئے اس وجہ سے ان کو چھوڑا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ کہ ان سب کی انٹینٹ تو ایک ہی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ 25 لوگوں کو 4 سال قید دے رہے ہیں تو ظاہر ہے 3-4 لوگوں نے ہی مارا ہے، لیکن ہجوم نے جنہوں نے اکسایا ہے، جنہوں نے جا کر کے اپنا حصہ ڈالا ہے اور اس کے بے رحمانہ قتل میں، تو وہ چیز جو ہے نا. ایک سوال ہے، مجھے نہیں پتا اگر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں یا شاید یہ وکیل صاحب ہی بہتر اس کا جواب دے سکیں، کہ بات تھی کامن انٹینٹ کی، بالکل ٹھیک ہے نا، کہ کیا وہ اسی مقصد سے گئے تھے وہاں پر. اب اگر وہ اس کیس میں کورٹ کے سامنے وہ چیز واضح نہیں تھی تو یہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے مہر صاحب سے and so on and so forth کہ ہمیں وہ کام کروایا ہے، اب وہ کام کیا ہے، وہ کام قتل ہی ہے بالکل، تو کیا یہ بھی ایڈمیسیبل ہو سکتے ہیں کسی فیوچر کیس میں؟ مجھے نہیں پتا، کیونکہ ابھی تو کل بھی ہوگا اور اس میں تو 26 کے 26 بولیں گے تو اللہ جانتا ہے وہ کیا کہیں گے اس میں. تو اب یہ مجھے نہیں پتا.
اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے ساری صورتحال کیسے نمٹے گی. لیکن نمٹنے کے لیے یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے. اس کو اگر اس پوائنٹ سے دیکھا تو غلطی کرے گی حکومت. بالکل. پی ٹی آئی جب مشال خان کا قتل ہوا تھا تو عمران خان نے جو شروع کی جو آوازیں بلند ہوئی تھیں ان میں سے ایک تھے. اس وقت فیصلے کے بعد جب کہ دوبارہ اسے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ایشو کو, میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو دوبارہ میدان میں آنا پڑے گا عمران خان کو, ایٹ لیسٹ کلیئرٹی کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اس لیے کہ اس تحریک میں مولانا سمیع الحق بھی شامل ہیں جو کہ اتحادی بھی ہے نا, اور جماعت اسلامی کولیشن پارٹنر بھی ہے. لیکن پی ٹی آئی کا اس اسپیسیفک کیس کے بارے میں جو موقف ہے اگر وہ واضح طور پہ سامنے آتا ہے تو اس کے بعد پھر نون اور پی پی جیسی جو ملکگیر جماعتیں ہیں ان سے بھی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ان کا ڈیریٹو کیا ہے اس معاملے میں. بات صحیح ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ وہ دیکھیں اب تک جو ہوا ہے واک اوور ہے, وہ تو ہے. اب تک جو ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے یہ یقین دہانی ہوئی ہے کہ ہم بالکل سپورٹ کریں گے جو بھی اپیل ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مجھے تو ایک اور فکر ہے کہ دیکھیں مشال شہید تو نہیں تھے کہ خاندان والے ہیں, اور اب جو بھی ان کی وجوہات ہوں لوگوں کو اکسانے کے لیے, ووٹ ہو یا جو بھی ہو, یا ایسی کہ کاروان چل رہی ہے ہم بھی ساتھ چلے جائیں, مجھے نہیں پتا, سیاسی مقاصد ہو جو بھی مقاصد ہو, لوگ تو اکسائے جاتے ہیں نا. بالکل. یہ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ان میں سے کوئی لوگ یہ نہ سوچیں اس جلسے سے نکل کر کہ جی اب چلیں ان کی خاندان سے انتقام لیتے ہیں, ان پر مزید دباؤ لگتے ہیں. یار اٹ از آل پاسبل. اسی لیے میں کہہ رہا تھا نا کہ خیبر پختونخوا حکومت کو کچھ نہ کچھ پریونٹیو میجرز سیکیورٹی میجرز میں وسط صاحب سے یہ اگری کروں گا کہ یہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہے, اس کو ڈسٹرب کرنے کی کریں گے تو وہ تو الٹا اور بھی برا ہوگا, کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر پورا من مظاہرہ ہے تو پورا من رہنے دیں, بٹ یس پروٹیکشن مسٹ بی گیون. یہ ایک بات صحیح ہے. اور جب مجھے پتا ہے میں تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس معاملے میں, لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ ابھی شو سے پہلے میں سن رہا تھا کل رات نصرت جاوید اور گلمینے کے شو بول بول پاکستان میں اکثر کالز آتی ہیں, تو ایک کالر تھے جنہوں نے اپنا تعارف کیا کہ وہ اسی باچا خان یونیورسٹی میں لیکچرار رہے تھے, اور مشال خان اس کے اسٹوڈنٹ رہے تھے. تو اتفاق سے ان کی لائن کنیکٹ ہو گئی. بہت لمبی بات کی تھی لیکن اس کا تھوڑا سا نچوڑ ایک ایڈٹ کر کے بتایا, تو وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. عبد الولی یونیورسٹی میں میڈیا لا پڑھانے جاتا تھا. اور مشال خان جو ہے ہی واز مائی اسٹوڈنٹ, وہ میرا شاگرد رہا ہے میڈیا لا میں. تو میں اس کو جو اسٹڈی کر سکا ایز ٹیچر, وہ تصوف کا بندہ تھا, اور دوسری بات کہ وہ انکویزیٹو اسٹوڈنٹ تھا, ہر وقت تجسس میں رہتا تھا, مجھ پہ اور ہر ٹیچر پہ سوالات کرتا تھا. اور ہر ٹیچر کا فرض ہے کہ اسٹوڈنٹ جب پوچھنا چاہتا ہے تو اسے بتانا چاہیے. جو ٹیچر سپریس کرتے ہیں سوال کرنے کو, وہ اصل میں وہ سوال زندہ رہتا ہے, وہ سوال جاتا نہیں, وہ ذہنوں میں کھڑا رہتا ہے. اس سوال کا جواب دینا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ سوال کا جواب مل جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں تو اس میں وہ جو پروسیکیوشن کا فیلئر ہے, یعنی ثابت نہ کیا جانا, یہ ایک بہت بڑا ہینڈی کیپ ہے, ایک رکاوٹ ہے. اوورآل پہلے آپ کا فوری ریئیکشن کیا ہوا؟ آپ محسوس کرتے ہیں کہ چلو یار کچھ تو انصاف ملا کہ نہیں؟ ہاں, کچھ انصاف والی بات درست ہے, لیکن یہ بات ٹوٹل اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک آدمی نے نہیں اس کو قتل کیا, 10 آدمیوں نے نہیں قتل کیا, یہ ایک مینٹالٹی نے قتل کیا ہے, ایک ذہنیت ہے جس نے قتل کیا. نہیں سر, لیکن مینٹالٹی کو تو سزا نہیں دی جا سکتی نا بدقسمتی. نہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک تشدد ڈیولپ ہو گیا ہے, اور اگر گلی کوچوں میں فٹ پاتھوں پہ لوگ فیصلہ کرنے لگ جائیں تو پھر تو کوئی بندہ بھی محفوظ نہیں. مشال خان کے استاد محترم سوال پہ بات کر رہے تھے, سوال اٹھایا تھا اس نے. سوال اٹھانا ہی تو اصل میں مسئلے کی جڑ ہے کہ سوال کرنے کی جرت کیسے ہوئی آپ کو.
جواب ہو نہ ہو لیکن سوال کی سزا ضرور ملے گی. جان ایلیا کا ایک شعر میں اکثر پڑھتا ہوں, آج پھر مجھے یاد آ رہا ہے اسی استاد محترم کی گفتگو پہ, کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات سنی نہیں گئی, بات کہی نہیں گئی. وقفہ لے لیتے ہیں. کرپشن اور اب یہ داستان بنگلہ دیش تک بھی پہنچ گئی ہے. وہاں سے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ 2 بار وزیر اعظم رہنے والی بیگم خالدہ ضیاء کو ایک عدالت نے 5 سال کے لیے اس لیے جیل بھیج دیا کہ فرد جرم یہ ہے کہ ایک یتیم خانے کے لیے ملنے والی بین الاقوامی فنڈز میں سے انہوں نے تقریباً $2.5 لاکھ خرد برد کر لیے تھے. اب سستے بھی کی ہے پاکستانی سٹینڈرڈ سے یار, یہ تو کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں گرفتار کیا, نہیں مجھے کیوں اس کا موقع نہیں ملا, اس کا موقع ہی نہیں ملا, نکل دی جیسے ورڈکٹ آیا لے گئے اتنی چیز. اچھا, پھر ظاہر ہے کہ BNP کے مشتعل حامی اور پولیس میں جھڑپیں وڑپیں بھی ہوئی ہیں. دھاکہ پریکٹیکلی پورے ملک سے کٹا ہوا ہے اور 2 روز سے کریک ڈاؤن جاری تھا. جو BNP کی قیادت ہے وہ کہتی ہے کہ 2 دن میں 3,500 ان کے جو ورکرز ہیں ملک گیر گرفتاریوں میں انہیں تنبو کر لیا گیا ہے. اچھا, شیخ حسینہ اور جو خالدہ ضیاء ہیں یہ باپ کی میراث پہ انہوں نے سیاست شروع کی. شیخ حسینہ تھوڑی سی سینئر ہیں, 1975 سے ہیں. والد کے قتل کے بعد سے خالدہ ضیاء کے بھی شوہر قتل ہوئے تو انہیں سیاست میں آنا پڑا. جب حسین محمد ارشاد کی فوجی آمریت تو جماعت اسلامی, عوامی لیگ اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی تینوں اس فوجی آمریت کے خلاف فروغ جمہوریت کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے تحریک چلا رہی تھی. جیسے ہی جنرل ارشاد کا دور ختم ہوا اس کے بعد یوں اچھا ہو گیا. اچھا, شروع کے سیاسی اختلافات تھے, پھر وہ ذاتی اختلافات اور پھر دشمنی میں بدلتے چلے گئے. 2007 میں ایک کیئر ٹیکر بنگلہ دیش ماڈل آپ کو یاد ہوگا, فوج کی بیک سے حکومت آئی تھی, تو اس میں پہلی بار خالدہ ضیاء اور ان کے صاحبزادے کو 1.5 سال کے لیے کرپشن کے الزامات میں حراست میں رکھا گیا. 2009 میں حسینہ واجد کو آئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا, تو انہوں نے ایک انتخابی نعرہ لگایا کہ 1971 کے غداروں سے نمٹا جائے گا. اس پہ انہیں پڑے ووٹ. وہ جب بن گئیں تو انٹرنیشنل وار کرائم ٹریبونل انہوں نے تشکیل دیا, جس نے پچھلے 6 سال میں 13 لوگوں کو سزائے موت سنائی. اکثریت جماعت اسلامی سے تعلق رکھتی ہے, لیکن 3 اس میں لوگ جو ہیں ان کا تعلق BNP سے کہا جاتا ہے. اچھا, اس ٹریبونل کے بارے میں بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں چیختی رہیں کینگرو کورٹ سے فلانا, اس نے کہا میں تو کروں گی یہ, تو خیر اس نے کیا. اسی طرح 2014 میں جب الیکشن ہوئے تو حسینہ واجد نے کہا میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں بناتی. تو BNP کی قیادت میں جو 18 رکنی اپوزیشن اتحاد تھا اس نے کہا کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں. میرے خیال میں یہ بیوقوفی کا فیصلہ تھا, تو اس کے نتیجے میں انہیں مل گیا واک اوور. عالمی برادری چیختی رہی انتخابات میں دھاندلی فلانا, اس نے کہا ٹھیک ہے یار کون دیکھتا ہے, تو وہ ہو گیا. اب دسمبر میں دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں, تو گرفتاری سے سزا سے 1 دن پہلے یعنی کل ایک پریس کانفرنس ہوئی خالدہ ضیاء کی, اور اسے انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے عدالتوں کے ہتھیار کے ذریعے عوام سیاست اور انتخاب سے کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے. سنی سنائی بات لگ رہی ہے. اچھا, اور اس کے اگلے دن یہ ہو گیا نا. اچھا, ان کے جو صاحبزادے ہیں توقیر الرحمان, ان کو بھی سزا 10 سال کی ہو چکی ہے, لیکن وہ فرار ہو گئے. وہ آج کل لندن میں ہے. پچھلے مہینے ایک اور مقدمہ توقیر الرحمان پہ قائم کیا گیا کہ 2004 میں ایک دستی بم حسینہ واجد پہ پھینکا گیا تھا جس میں وہ زخمی ہو گئی تھی. اور وہ دستی بم کس نے پھینکا تھا؟ توقیر الرحمان نے پھینکا تھا. تو استغاثے نے ان کے لیے سزائے موت ڈیمانڈ کی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی دشمنی ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی پیٹی لڑائی ہے. خالدہ ضیاء کئی سال اپنی جو سالگرہ ہے 15 اگست کو مناتی رہی. 15 اگست وہ دن ہے جب شیخ مجیب الرحمان کا قتل ہوا تھا. ٹھیک. اچھا, خالدہ ضیاء ایک تو ہوتا ہے نا خاموشی سے بندہ کیک کاٹ لے, پوری BNP دھوم دھڑک کے اور جشن کے ساتھ 15 اگست کو خالدہ ضیاء
اچھا، اور شیخ حسینہ ظاہر دیکھتی تھیں، جبکہ خالدہ ضیاء کے اسکول سرٹیفکیٹ پہ ان کی تاریخ پیدائش ہے 5 ستمبر، نکاح نامے پہ ہے 5 اگست، وزیر اعظم کے حلف نامے پہ ہے 19 اگست، لیکن انہوں نے 15 اگست کو چنا. یہ تو اچھا 2016 میں انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ یہ کچھ چیپ سی حرکت ہے، تو 2016 کے بعد اب وہ اپنی سالگرہ نہیں بناتی، اور اس کا جواز وہ یہ دیتی ہے کہ ملک میں اتنی غربت ہے اور اتنے مسائل ہیں، اس عمر میں سالگرہ مناتے ہوئے اچھی نہیں لگتی. لیکن یہ سگنل حسینہ واجد تک نہیں پہنچا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو وہ رہیں یا وہ رہیں، تو ایک کا پتہ تو صاف ہونا ضروری ہے. تو اگلے 5 سال کے لیے ہو گئی ان کی چھٹی، اور کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے بنگلہ دیش جو ان کو ریپلیس کر سکے یا عوامی لیگ کے لیے چیلنج بن سکے. اچھا، پارٹی تو اپنی جگہ، بی این پی میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان کو ریپلیس کرے. ہاں، دس از خاندانی سیاست ہے نا بھائی، دونوں طرف ہے. ہم اپنی سیاست کو روکتے ہیں کہ ہماری موروثی سیاست ہے، یہ تو انتہا ہے. اور ہمارا یہ ہمیشہ کمپلینٹ رہی تھی نا کہ پوری 80 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں ایک ریوالونگ ڈور ہی چلا تھا کہ نواز شریف جاتا تھا تو بے نظیر آتی تھی، نواز شریف جاتا تھا بے نظیر آتی تھی. تو یہ تو اچھا بات 90 کی دہائی یہاں تک چلتی آ رہی ہے. بات پتہ دل میں کیسے رکھی جاتی ہے 2014 کے الیکشن، دل میں کیسے بات رکھی جاتی ہے کہ اس کو تو میں تیا پانچا کو تو میں دیکھ لوں گی. 2014 میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شیخ حسینہ نے کہا کہ یہ جو خالدہ ضیاء ہے نا، ایک دن آئے گا کہ یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے فروغ کے جرم میں جیل میں ہوگی. یہ 2013 میں اس نے پیش گوئی کر دی، دیکھ لو. اور 2017 میں 18 میں انہوں نے انہیں اندر بھیج دیا. اب فنڈامنٹلزم جماعت اسلامی کو ایگزیکیوٹ کر دیا، بی این پی کو بار کر دیا. یہ بقول ان کے فنڈامنٹلزم کی جڑ تھی. لیکن اب فنڈامنٹلزم کس لیول پہ ہے؟ یعنی جب بلاگرز، وہ جو ریسٹورنٹ میں ڈھاکہ کے قتل عام ہوا، یہ جماعت والوں نے یا بی این پی والوں نے، یہ سبق ہمارے پورے خطے میں کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جب آپ لیجیٹیمیٹ پارٹیز اور لیجیٹیمیٹ ایکسپریشن کو دباؤ گے تو پھر یہی تو ہمارے لیے بھی سکون نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے تو شدید مخالف ہیں حسینہ واجد. خالدہ ضیاء تو پھر تھوڑی بہت تھیں. نہیں، ہمارا کیا، ہمارا ویسے اس میں کوئی لین دین، ہم اپنے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ ہاں یہ بھی ہے. اچھا، ہمارا زیادہ ہمارا نام جہاں آ رہا ہے نا وہ آ رہا ہے مالڈیوز والے ایشو میں، اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ابھی ہم بنگلہ دیش کے بارے میں سن رہے تھے اور کچھ باتیں سنی سنائی لگ رہی تھیں. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان میں حکومت اور عدلیہ کے بیچ میں کچھ ٹینشن ہے، تو اگر آپ مالڈیوز کو دیکھیں تو آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. وہاں تو صدر یامین نے باقاعدہ فوج بھیج دی، سپریم کورٹ چیف جسٹس کو ڈیٹین کر دیا اور 2 ججز کو بھی ڈیٹین کر کے ایک رولنگ کو اوور ٹرن کرا دیا. اچھا، یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ حال میں ہی سپریم کورٹ نے ایک رولنگ دی جس میں انہوں نے کہا کہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں اور جو ڈسیڈنٹس ہیں جو ان کی نوین صاحب کی پارٹی چھوڑ کر گئے تھے، ان کو رہا کیا جائے. اچھا، ان میں سے ایک کون ہے؟ مالڈیوز کے سابق صدر محمد نشید. 2009 میں وہ صدر بنے، اور 2015 میں جب یامین صاحب جو موجودہ صدر ہیں وہ ان پاور تھے، ان کو ایک عجیب و غریب دہشت گردی کے کیس میں، وہی دستی بم ٹائپ کیس ہی تھا، اس میں ملوث کر کے ان کو اندر کر دیا. اب وہاں بھی خالدہ ضیاء حسینہ واجد چل رہا ہے وہاں بھی تقریباً، لیکن وہاں پر ایک اور کیریکٹر بھی ہے، اور وہ ہے عبدالقیوم جو ابھی موجودہ صدر کے سوتیلے بھائی ہیں. تو اب ہوا کیا ہے کہ نشید باہر بیٹھے ہوئے ہیں کولمبو میں، اس سال انتخابات ہونے تھے وہاں پہ بھی مالڈیوز میں. یامین صاحب پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قیوم صاحب بھی سائیڈ لائن ہوئے ہیں. تو جو دو سابق صدر ہیں انہوں نے اب بھارت کو اپیل کی ہے اور پوری اپوزیشن نے اپیل کی ہے کہ جی آپ اپنے وفد بھیجیں مالڈیوز، اور نہ صرف وفد بلکہ اپنی فوج بھیجیں، اس حکومت کو ہٹائیں اور جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اس کو واپس کریں. ہم دیکھ لیں، غداری کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کی پریسیڈنٹ بھی ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ مالڈیوز ہے تو بہت چھوٹے سا ملک، کچھ جزیروں پر ہی مشتمل ہے، اور جو عنقریب ڈوبنے بھی والا ہے. اس کی اہمیت بہت ہے انڈین اوشن میں، اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اور خاص طور پر جو چین اور انڈیا کے بیچ میں رائیولری چل رہی ہے ریجنل، اس کا یہ ایک
मरकज है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, मोतियों की माला, लाइन ऑफ चाइनीज नेवल बेसिस, ये साउथ चाइना सी से लेके अफ्रीका तक, तो मालदीव्स भी उसका एक हिस्सा है। अब रिवायती तौर पर मालदीव्स बहुत ही प्रो इंडिया रहा है। इंडिया का जो रेडार नेटवर्क है वो भी मालदीव्स तक एक्सटेंड करता है, सिक्योरिटी ब्लैंकेट है उनकी। लेकिन पिछले सालों में जब से ये यामीन साहब पावर में आए हैं तो कुछ ज़्यादा इनका रुझान चीन की तरफ है। अब इसकी भी 2-3 मिसालें हैं कि पिछले साल जब दो साल पहले जब माले का जो मेन वाटर प्लांट है वो जल के तबाह हो गया, तो भारत ने पूरी सप्लाईज भेजी ड्रिंकिंग वाटर की। एकदम चीन ने भी 3 प्लेन भेज दिए। भारत जो इनका जो मेन एयरपोर्ट है वो तामीर कर रहा था, लेकिन उसमें फिर एक इशू हो गया और आर्बिट्रेशन में चले गए और मालदीव्स को कोई $275 मिलियन देने पड़े भारत को। उसकी अपॉर्चुनिटी ली चीन ने, जो अंदर दाखिल हो गए और वहां पर अब वो अपना एक मिलिट्री, यानी चीन और भारत की रस्साकशी जज़ायर पे चल रही है। यही चल रही है। यार सुप्रीम कोर्ट का क्या चक्कर है? सुप्रीम कोर्ट का ये चक्कर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी, चीफ जस्टिस को अरेस्ट किया ना, चीफ जस्टिस को अरेस्ट कर दिया। अभी मैंने यही बयान किया था ना। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये स्टोरी है या आइडिया है? आप डिपेंड करते हैं आप कौन है। वैसे एक बात मैं बताऊं कि पिछले साल ही जब वजीर आजम नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उस वक्त नाअहल नहीं हुए थे, तो वो भी विजिट किए थे और उन दिनों में यही यमीन साहब ने फौज अपनी भेज दी थी और पार्लियामेंट को भी घेर में ले लिया था। तो उस वक्त भी लोग ये आइडिया हमारे हिसाब से आउटडेटेड है, 2007 में हो चुका है। ये हमने किया हुआ है। और दूसरा ये कि नहीं, एक नया जो अब भारत में हुआ था जहाँ 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बगावत कर दी थी अभी लास्ट मंथ। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें क्या हुआ था, अगेन अगर आप भी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, कि जो यामीन साहब की जो मुखालफिन है, सियासी मुखालफिन, उनकी गिरफ्तारी और उन पे जो चार्जेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दी। लेकिन फिर वहां पर फौज भेज दी, चीफ जस्टिस को हटा दिया और जो 5 रुकनी बेंच है, 500 सिपाहियों की 5 रुकनी जितने भी हैं सर, वो जजेस से तो ज्यादा है ना, 5 जजेस 500 फौजी। रिसेंट हिस्ट्री को ही देखें तो चीन और इंडिया के बीच में डोकलाम पर एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन रही है। ये अब इस साल की पहली मेजर डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रंटेशन है और जिसकी जो डिसीजन आती है, बिकॉज अब मुझे लग रहा है कि मालदीव्स में एक ऑटोक्रेटिक टाइप सिस्टम ही इंस्टॉल हुआ है जो चीन को बिल्कुल 100% सूट करेगा। अगर यही बंदा रह गया तो फिर इंडियन इन्फ्लुएंस इस रीजन में, इंडियन ओशन के रीजन में आपको कम होती हुई नजर आएगी। पाकिस्तान क्या मदद कर सकता है? पाकिस्तान ऐसे ही कहेगा मॉरल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट। जी हाँ, जैसे हम करते हैं। चलिए जनाब, आज के लिए इतना ही और कल आपकी कॉल्स के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।